नाज़रीन सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइच। हिकु दफ़ो ॿीहर शिकागो जे सबर्ब में आहियूं। इलिनॉय जेको रियासत आहे ऐं उनजी काउंटी आहे विल काउंटी, ऐं उनजो हिकिड़ो नंढिड़ो ॻोठु आहे जंहिंखे बॉलिंगब्रुक चवनि था। उते असां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तानी ओरिजिन जा हिकिड़ा रिपब्लिकन अॻवान आहिनि, हिते एक्टिविस्ट आहिनि। उन सां गुफ़्तगू कंदासूं। तलत रशीद साहब उन्हनि जो नालो अचो त उन सां गुफ़्तगू। अस्सलाम वालेकुम तलत रशीद। वालेकुम सलाम। तलत रशीद साहब, कितना अरसा हुआ यहाँ अमेरिका के अंदर? मुझे 39 ईयर्स हो गए। ओके, तो यहाँ आप क्या करते हैं? मैं एक फुल टाइम जॉब है, मैं वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी में हूँ। इसके अलावा मैं प्लानिंग एंड जोनिंग कमिश्नर हूँ इस विलेज का, और आई एम ए प्रेसिडेंट कमेटी मैन रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे। हर 2 साल के बाद मुझे इलेक्शन रन करना पड़ता है, तो मैं कंसेक्यूटिवली 4 मरतबा 6 साल की टर्म होती है, नहीं 2 साल की टर्म होती है, लेकिन मैं 6 दफ़ा वो जीत चुका हूँ अनअपोज्ड। ये आप रिपब्लिकन पार्टी में कैसे गए? क्योंकि मैं पाकिस्तानियों जितनों से मिला, मोस्ट ऑफ देम दे सपोर्ट डेमोक्रेट्स। जी, असल में ये है कि चूँकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये विल काउंटी है, और विल काउंटी जो है ये हैविली रिपब्लिकन है, तो उस वजह से चूँकि मैं इसमें हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मुझे रिपब्लिकन बनना पड़ा। लेकिन फिर यह है कि फिर मैंने इनको स्टडी किया। जब मैं प्रेसिडेंट कमेटी मैन बना तो मैंने इनकी अच्छी काफ़ी वैल्यूज़ जो थी वो देखी, जो प्रो पाकिस्तानी थी, तो उस वजह से जो है मैं इनके साथ रहा। क्या अच्छा यहाँ? इनमें एक नंबर 1 ये है कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म जमात है। पार्टी जो है इनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और ये गन कंट्रोल वगैरह के इशू पे काफ़ी अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं। नंबर 2 ये है कि जो सेकंड अमेंडमेंट है उसकी फेवर में है। इसके अलावा ये है कि ये जो ख़ासकर पाकिस्तान के लिहाज से, ये पाकिस्तान हमेशा जब भी रिपब्लिकन पार्टी आती है पाकिस्तान की बहुत फेवर करती है। लेकिन हमने देखा कि अयूब का दौर हो, ज़िया-उल हक साहब का दौर हो, मुशर्रफ साहब का दौर है, रिपब्लिकन पार्टी ने हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। जी, अब ये है कि असल में ये जो है ना, ये अनफॉर्चुनेट हमारी अपनी कोताही है। हमारे मुल्क का अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमें कोई दूसरे आके जो है वो डिक्टेट करें। अगर हम खुद स्ट्रांग हो ना, तो इंडिया में क्यों नहीं होता ऐसे? इंडिया में क्यों नहीं ये सपोर्ट करते जाके? हमें जो वीकनेसेस जो हैं वो हमारी मुल्क के अंदर हैं। हमें चाहिए कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करे कि हमें कोई दूसरा बाहर वाला जो है वो डिक्टेट ना कर सके। अच्छा, पाकिस्तान को तो बाद में वो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे बाद में बात करते हैं। यहाँ अमेरिकन सोसाइटी के लिए रिपब्लिकन पार्टी किस तरह अच्छी है? रिपब्लिकन लोग कहते हैं कि ये जंगों में जाते हैं, हमारे फौजी मरते हैं, इकोनॉमी को लॉस होता है। बुश 1 के दौर में भी ये हुआ, बुश 2 के दौर में ये हुआ, रेगन के दौर में ये हुआ, तो लोग तो उसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप ओबामा के भी अभी देख लें। अभी ओबामा आए हैं, इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है? रशिया कह रहा हूँ मैं, इराक़ में वही खाना जंगी शुरू है, लीबिया में वही कुछ हो रहा है। और ये एक्चुअली जो पॉलिसीज़ है ना, ये तो स्टेट डिपार्टमेंट की होती हैं, या ये कि नामी होता है। लेकिन अब देखें ना, ओबामा भी प्रेसिडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट यहाँ पे जो होता है वो इतना स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ये होल्ड करती है कांग्रेस और सेनेट, जिनकी मेजॉरिटी होती है वही इन चीज़ों को डिक्टेट करते हैं। ओबामा कितनी चीज़ें करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। लेकिन रेगन को तो कांग्रेस पूरी मिली, उसके सपोर्ट में बुश को भी मिली। रेगन के पास जब रेगन प्रेसिडेंट थे ना, तो उस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो काफ़ी उसमें थी, स्ट्रांग थी वो। लेकिन यह कि रेगन उनके साथ मिल के चले और उन्होंने किया। लेकिन यह है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती हैं। लेकिन रेगन के दौर से, बुश के दौर से ये जो जंगों में जा रहे हैं, तो उसमें तो कांग्रेस से ज़्यादा वो जो प्रेसिडेंट की जो थी वो ख्वाहिश और उसकी जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा अहम थी। हाँ, ये अब बिल्कुल मैं आपकी एग्री करता हूँ आपकी बात से। लेकिन होता यह कि पॉलिसी जो है ना, ये तो जो बनती है वो प्रेसिडेंट तो आते जाते नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के बारे में ये है कि उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में दुनिया के अंदर ये है कि वॉर मॉन्गरिंग जो है वो उनकी रिजीम होती है। वो जो है उनके साथ जो है वो असलहे के बड़े जो व्यापारी होते हैं वो उनके साथ, जो जिसको आर्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो उसके साथ होती है।
تو یہ تو فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی ہمیشہ جنگوں میں جاتی ہے. ہاں یہ میں ایگری کرتا ہوں. مطلب اس میں پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن چونکہ جو میجورٹی کہتی ہے وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اس میں کافی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کیوں ایسی جگہوں میں جاتی ہے جہاں پہ وار زونز ہوتے ہیں یا میس کریٹ کر دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کو پسند نہیں کرتے اس وجہ سے. لیکن چونکہ ان کی پالیسیز ہے اور یہ اپنی پالیسی کو فالو کرتی ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ پالیسیز امریکنز کے لیے بہتر ہیں؟ اب دیکھیں نا ٹرمپ کیوں جیت رہا ہے. ٹرمپ کی واحد وجہ ہے کہ وہ جو ریگولر ڈیموکریٹس یا برنی سٹون جیسے آئے, نو ناٹ برنی سٹون, برنی سینڈرز آئے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں جو ان کی ایکچوئل پالیسیز ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے جیتیں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ حالانکہ اس کی ریٹنگ بہت ہی کم ہے لیکن ابھر کے آ رہے ہیں. وہ ایوریج پرسن جو کہتا ہے وہ کہنا, حالانکہ وہ ریپبلکن ہے لیکن وہ ریپبلکن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. وہ بھی اسی کی فیور میں ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اپنی جو ایک کنٹری خود ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. لیکن وہ بھی تو وہی بات کرتا ہے کہ دنیا سے کٹ آف کر لو, مسلمانوں کو نکال دو, میکسیکن کو نکال دو, دیوار بنا دو. اس نے تو کافی نفرت انگیز باتیں کی. دنیا اس کو اس طرح دیکھ. ہاں دوسری دنیا دیکھ, لیکن اگر دیکھا جائے نا جو ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کو تو کوئی نہیں نکال سکے گا. ہم یہاں پہ ہمیں یہاں کون نکالے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان اس قسم کے ہیں جو یہاں آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو سٹاپ کرنا چاہیے, کیونکہ ورنہ تو وہ پوری دنیا سے تعلقات. ہاں اس نے کہا ہے, لیکن اگر اس کی بعد میں اسٹیٹمنٹس دیکھیں نا, اس نے یہ بھی کہا کہ میرے مسلمان بہت دوست ہیں اور جو اچھے مسلمان ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں ایسے مسلمان آئیں جو, اب میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بولنگ بک کے اندر ایسے لوگ آئیں جو یہاں آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کریں, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے انڈین ہو, کوئی ہندو ہو, مسلمان ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. ہم نہیں چاہتے کہ یہ پرامن ملک ہے, یہاں پہ ہم لوگ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ آ کے یہاں ایسی ایکٹیویٹی شروع کریں. طلعت رشید صاحب, ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ جو مسلم دنیا کے اندر جہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ریگن کے دنوں سے سوویت فورسز کے خلاف ریپبلکن پارٹی کی ایڈمنسٹریشن نے پوری دنیا سے جہادی ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا, ان کو پیسہ دیا, ان کو اسلحہ دیا, ان کو ٹریننگز دی, ان کو اپنا اسپانسر کیا, جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ریپبلکن پارٹی بھی اس سارے پروسیس کی ذمہ وار ہے جو آج یہ اس طرح کے ایلیمنٹس ساری مسلم ورلڈ کے اندر ہیں؟ جی ہاں, میں ایگری کرتا ہوں اس سے, بلکہ ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی ہے. جو میرے کاؤنٹر پوائنٹس ہیں میں نے ان سے بات بھی کی ان سے. ہاں یہ ہے انفارچونیٹ, لیکن یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی اپنا یہ گول ہے, یہ اپنا مشن ہے, وہ یہ کرتے ہیں. حالانکہ اب آہستہ آہستہ وہ ریفارمیشن آنی شروع ہو رہی ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے نکلا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں نا ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں نکل رہا, اس کا اینڈ رزلٹ زیرو ہے. اور اب جنگ سے کوئی جیت نہیں سکتے آپ, ڈائلاگ سے سب چیزیں ہوتی ہیں. اب ریپبلکن پارٹی کے اندر ایسے سینیٹرز وغیرہ ہیں جو, اب دیکھیں نا ہمارے سینیٹر مارک کر جس کا میں ایڈوائزر ہوں, وہ بھی اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بیکنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ اس کی جو اس نے مسلم کے خلاف کہا ہے یا جو میکسیکنز کے خلاف کہا ہے. تو ریپبلکن پارٹی کے اندر ابھی بہت بڑا چیلنج ہے. وہ جو ہے وہ ایک دوسرے وہ انٹرنلی فائٹ کر رہے ہیں. یہ بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. الزام لگتا ہے کہ ریسزم پہ بلیو کرتے ہیں, بلیکس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اور امیگریشن لاز کے اندر سختی چاہتے ہیں ریپبلکنس. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے وہ امیگرینٹس کا ملک ہے. تو ریپبلکن تو ان کے اوپر اب تو لگتا ہے کہ ان پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ریسزم پہ بلیو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں آپ کے سامنے ہوں, مجھے آج تک کوئی ریسزم, میں یہاں میرا بچہ جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن اس نے رن کیا, دو دفعہ جیتا ہے. اگر ریسزم کا چکر ہو تو یہاں پہ ہمارا جو وائس میئر ہے یہاں کا وہ افریقن امریکن ہے وہ. تو مطلب یہ کہنا ٹھیک بھی ہے نہیں بھی. دیکھیں نا, آپ کیا اوباما جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں امیگریشن ریفارم کروں گا, کیا ہوا ایئرپورٹ پہ وہی سے ہوا, بلکہ اب چیکنگ سب سے زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ریپبلکن پارٹی تو بلیم اس پہ ہم کرتے تھے, لیکن اوباما کے دور میں کیا سہولتیں ملی ہمیں, کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ جو ہے یہ امریکہ کی پالیسی ہے اور یہ اٹس ہارڈ ٹو چینج انلیس کہ ہول اسٹرکچر از چینجڈ. وہ اسٹرکچر کیسے چینج ہوگا؟ پارٹیاں آئیں گی, لیڈرشپ آئے گی, وہ چینج کرے گی, وہ ہوگی پارٹی. لیکن ہمارے جو مسلم ہیں جو ہم امیگرینٹس ہیں, ہمیں اس سلسلے میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمیں لابنگ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ پیس لونگ کنٹری ہیں. ہم لوگ جو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہیں. ہاں
جو کچھ گروپ ہیں وہ ہر ریلیجن میں ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں پورا بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ پوری مسلم امہ یا میکسیکن سارے خراب ہیں. یہاں پہ ہارڈ ورکنگ, دیکھیں جو میکسیکنز ہے یہاں پہ ہارڈ ورکنگ کمیونٹی ہے, اس کی وجہ سے ہی پورا امریکہ چل رہا ہے. جو 8 جاب ہیں ایوریج امریکن نہیں کرنا چاہتا, اسی وجہ سے آپ پاکستانی دیکھیں یہاں پہ ہارڈ ورکنگ ہے, دے آر ویری ویل آف, ویل ایجوکیٹڈ, ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ورنہ دس از دا بیسٹ کنٹری. ریلیجن کی جتنی یہاں پہ آزادی ہے اپنی ہمارے ملک میں نہیں ہے. نہیں, سب کو جو ہتھیار ہے وہ تو امریکہ نے دیا ہے. ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ اپنا سیریا کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہتھیار دے رہا ہے وہاں پہ اپنا اسد رجیم کو ٹاپل کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی گورنمنٹ نے, بش صاحب نے جا کے عراق کے اندر ٹاپلنگ کی وہاں پہ صدام حسین کی گورنمنٹ کو, اور وہاں پہ جو اب جس کو ہم داعش کہتے ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہی لوگ جو اب افغانستان کے اندر لڑ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو 80s میں ریگن نے جا کے ہتھیار دیے, ٹریننگز دی. تو یہ تو امریکنس کے پیدا کردہ جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں. نہیں بالکل ٹھیک, میں ایگری کرتا ہوں. بلکہ اب ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی یہ ابھی بحث ہو رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیا حاصل کیا, پیسہ بھی لگایا, لوگ بھی اتنے ہلاک ہوئے, مر گئے جنگ کی وجہ سے. اور ان کو یہی میں نے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اب یہ دے آر ری تھنکنگ دا ہول پروسیس کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے, کہاں تک جانا چاہیے, کہاں تک نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے. اب برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کیوں آگے آئے ہیں؟ دے آر موسٹ ان پاپولر, دے آر موسٹ اب تو نہیں کہہ unlikable. سکتے, ہم تو نہیں کہہ سکتے, ہاں نہیں کہہ سکتے, اب تو نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگ جو ہے نا جو ریگولر ریپبلکن یا ڈیموکریٹ اس سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ ہو جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرے, بجائے اس کے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے ایسی حرکتیں کریں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی, دوسرا جو مسئلہ ہے جس پہ آپ نے برنی سینڈرز کی بات کی, امریکہ کے اندر غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. ایک بڑی ڈبیٹ ہے جس کو سینڈرز نے ایڈریس کیا ہے. اور ریپبلکنس کے بارے میں ہمیشہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹیکس کٹس نہیں چاہتے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے جو کارپوریٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دے آر ناٹ پور, اور وہ اس طرح کی اب وہ لوگوں کی ہیلتھ کیئر اور لوگوں کی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہتے ہیں, کامنر کی. تو یہ تو پھر امریکہ کے لیے کیا وہ لائیں گے؟ اب دیکھیں ریپبلکن پارٹی کا جو ویو ہے, میں اس سے اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بزنس مین کو پروموٹ کریں. جیسے اب میں بزنس مین ہوں یہاں پہ, اب میں اگر مجھے ریپبلکن پارٹی جو ہے ٹیکس ریلیف دیتی ہے یا ہیلپ کرتی ہے تو میں زیادہ امپلائیز رکھوں گا. میں وہ امپلائیز جو ہیں وہ جاب کریں گے, وہ اپنا خود کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے. ریپبلکن پارٹی اس پہ فیور کرتی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی, پور لوگوں جو جنریشن ہے ان کو پیسہ دیں. ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ جاتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. وہ ریپبلکن پارٹی اسی لیے جو بزنس مین ہیں ان کو اسٹرانگ کرتی ہیں تاکہ یہاں پہ بزنس اسٹرانگ ہو. آپ دیکھیں نا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ ساری مینوفیکچرنگ جاب جو ہے یہاں سے جا رہی ہیں. امریکہ خود جو ہے مجبوراً اب چائنا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, یا جو دوسرے برازیل وغیرہ دوسرے ممالک سے سامان لے رہا ہے, اور اپنا ملک جو ہے وہ گوئنگ ڈاؤن ہل کا ڈیٹ جو ہے ٹریلینز آف ڈالر ہے. یہی چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے یا برنی سینڈرز جو آگے لے کے آئے ہیں, اسی لیے لے کے آئے کہ ہم اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر آدمی جو ہے جو گیپ جو آپ نے بات کی, گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم لوگ ہم نے چائنا کو بنا دیا ہے. امریکہ نے بنایا چائنا کو, کسی اور دوسرے نے نہیں. یہی جو ہے اب ریپبلکن پارٹی کے اندر ٹی پارٹی کیوں آئی ہے جو بہت کنزرویٹو ہے, وہ ان کی ایک فیکشن ہے ریپبلکن پارٹی کی, اور وہ یہی اس پہ ایشو کر رہے ہیں. میں نے کہا ریپبلکن پارٹی ان اٹ سیلف دے آر فائٹنگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد آ کے میں بات کروں گا, کیونکہ آپ نے بات کی کہ سپورٹ کرتے ہیں ریپبلکن بزنس مین کو, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ریپبلکن 8 سال پہلے گورنمنٹ چھوڑ رہے تھے, بش صاحب جب جا رہے تھے, جونیئر بش, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو بے روزگاری تھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں تھی, لیکن اوباما کے 8 سالوں میں وہ 4.5% تک آ گئی ہے. تو یہ تو بالکل فیکٹس جو ہیں وہ بالکل آپ کے ویو پوائنٹ سے اگینسٹ جو ہے وہ ہمیں تصویر پیش کرتے ہیں. میں اس پہ آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین اٹھو تا وقفو واپس سے پروگرام کرتے ہوتا
वेलकम बैक नाज़रीन जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं अमरीका जी रियासत इलिनॉय ज़ाहिरा जेका आहे उहा अमरीका जी मशहूरु रियासत इन जे करे आहे छाकाणि अमरीकी सदर बराक ओबामा जो रास्तो उन रियासत सां आहे ऐं असां हिन वक़्तु शिकागो जे वेझो आहियूं। शिकागो बि ज़ाहिरा ओबामा जे करे सुञातो वञे थो, पर असां सां गॾु अॼु जेको महिमान आहे उहो ओबामा जो सपोर्टर कोन्हे, डेमोक्रेटिक पार्टी जो सपोर्टर न आहे। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं विल काउंटी जे अंदरि ऐं जिते रिपब्लिकन पार्टी जो एक्टिविस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखंदड़ तलत रशीद साहब से अचो तो गुफ्तगू करते बताऊँ। जी तलत रशीद साहब, बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि रिपब्लिकन आते हैं और उससे वो बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी में ख़त्म होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बुश जब जा रहे थे तो डबल डिजिट के अंदर बेरोज़गारी चली गई थी और लेकिन ओबामा ने आके उसको कट डाउन किया, रिसेशन को फेस किया और उसने जॉब्स क्रिएट की और जाके अब वहाँ पे अब 4.5% तक वो बेरोज़गारी आ गई है। तो इस फिगर से लगता है कि डेमोक्रेट्स आर डूइंग मच बेटर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि जब वो आए थे बुश आए थे उस वक्त जंग इराक़ में जो कहता है 9/11 हुआ था, लेकिन अगर आपने देखा हो कि पूरी ओवरऑल इकानमी जो है खाली यहाँ पे नहीं पूरे अमेरिका यूरोप में भी इकानमी वाज गोइंग डाउन हिल्स, उसमें वार का इफेक्ट भी था और ये एक वार तो बुश ने शुरू की थी, राइट। वो मतलब है कि उसके बाप ने भी शुरू की, उसने भी आगे शुरू की। हाँ एग्जैक्टली, वो हुआ नहीं, वो हुआ, वो मैं एग्री करता हूँ। मैं वो हुआ ये कि वो दैट वाज द चॉइस ऑफ द बुश एग्जैक्टली राइट, वो तो प्रेसिडेंट था, ठीक है, ही डिसाइडेड कि यू नो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि और फिर हकायक जो जिन बुनियाद पे उसने इराक़ के अंदर जंग की, बाद ने हकायक उसके बिल्कुल उलट निकले। बिल्कुल 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 बजा फरमाया आपने, और ये हर जगह आया, यहाँ बल्कि यहाँ के मीडिया ने इसको कहा कि जो फैक्ट्स थे वो डिस्टॉर्ट, राइट। वो अब इनको पता है ये हुए, लेकिन जो कह रहे हैं कि ओबामा ने आके इकानमी ठीक कर दी, ये नहीं, एक साइकिल चलता है ये। उस वक्त ये हुआ था कि जब बुश यहाँ पे थे उस वक्त ये हाल था कि आपको मॉर्गेज जो है बग़ैर किसी कोलैटरल के मिल जाती थी वो, और इतनी ओपन की हुई थी उन लोगों ने, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। तो इस वजह से ये जो 8 या 10 साल का साइकिल होता है, इसमें अब देखें ना, अब अगर जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा इसके बाद अगर आता है, अगेन दिस इज विशफुल थिंकिंग, अगर आ जाता है रिपब्लिकन, तो अब वो नहीं कहेंगे रिपब्लिकन ने आके ये जॉब वगैरह उसको क्रिएट किया, ठीक किया, वो ये कि वो ओबामा की पॉलिसी थी या उसकी, क्योंकि वही जो 8 साल आगे चलते रहेंगे। ये पूरा साइकिल जो है 8-10 साल का होता है, इसमें अप डाउन होते हैं और ये इकानमी जो है ये ड्राइव करती है। तो आपके ख्याल में अब जो ये 4% तक आई है तो ये ओबामा का कंट्रीब्यूशन नहीं है? ओबामा का है इसमें, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि ये जो है ये रिपल इफेक्ट है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है, और ये जो है हो सकता है ये अगले 5-6-7 लाख रहे, उसके बाद फिर डाउन हो जाए, क्योंकि ये इकानमी ग्लोबल इकानमी देखें ना, अब यूरोप से EU जो है, ब्रिटेन वहाँ से निकल गया EU से, अब ये कि ये चीज़ें जो है ये पूरे ग्लोबली इफेक्ट करती हैं पूरे ममालिक को। अच्छा, ये जो ट्रंप साहब कह रहे हैं जी, वो जो हंटिंगटन की थ्योरी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, ट्रंप साहब की जो बात है वो उसी तरह की है कि कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। तो आपके ख्याल में ये अमेरिकन सोसाइटी के लिए डेंजरस बात नहीं है? नहीं, वो मतलब है कि असल में ट्रंप का मसला है कि उसने कभी मीडिया फेस नहीं किया। वो जो है जो उसके मुंह में आती है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो ही एक्ट्स लाइक अ बिजनेसमैन। अब ये है कि ही नीड सम गाइडेंस। अब चूंकि उसके पास पैसा है, ही प्रॉबली अब नेक्स्ट 4-5 मंथ्स जो हैं उसमें वो कोशिश करेगा कि वो अच्छे किस्म के जो है एडवाइजर्स लेके आए जो इसको एडवाइस करें। नहीं वो अभी असल में देखें ना, पॉल रायन जो है अभी तक उसने उसको एंडोर्स नहीं किया, रिपब्लिकन किसी ने भी एंडोर्स नहीं किया उसको। वो इसलिए कि वो उससे बातचीत कर रहे हैं कि तुम अपने आप को ठीक करोगे तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिपब्लिकन पार्टी को ये भी ख़तरा है कि अगर ये इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसके साथ कितने जो सेनेटर कांग्रेसमैन के इलेक्शन है जो रिपब्लिकन है वो भी लूज़ करेंगे, और रिपब्लिकन पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अपनी जो मेजॉरिटी उनकी है अभी स्टेट में और सेनेट में और कांग्रेस में वो लूज़ करे। तो इसलिए वो इसको रिफॉर्म कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो, और अपनी जो भी बातें अब देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो रहा है। पहले तो बहुत ब्लंटली कह देता, लेकिन अब जो भी बात कहता है उसको थोड़ी सोच समझ के कहता है कि वो उसको जो है बैलेंस तरीके से कहे। वो इट विल टेक टाइम, लेकिन होपफुली वो कर लेगा। लेकिन चूँकि जनरल पब्लिक जो है उसकी फेवर में है, अब देखें ना, मैस मीडिया जो है, मीडिया तो खैर मीडिया के लिए तो मीडिया तो पैसे बनाता है,
ان کو تو وہ بندہ چاہیے کہ جو نیوز بریک کر سکے, ایسا بندہ چاہیے جو شائن ہو سکے, اور ڈونلڈ ٹرمپ وہی باتیں کر رہا ہے. ابھی آہستہ آہستہ سیریسنس شروع, اب جو سیریس باتیں کرتا ہے اس کو وہ کوئی دھیان دیتا نہیں. یہ دیٹس از دی انفارچونیٹ. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہوگا. نہیں, لیکن آپ کے خیال میں برنی سینڈرس نے سیریس باتیں نہیں کی؟ لوگوں نے اس کو دھیان دیا, میڈیا نے اس کو دھیان دیا. براک اوباما جب 2008 کے اندر آ رہا تھا تو اس نے سیریس باتیں نہیں کی تھی. ہاں نہیں ٹھیک ہے تھی, ہاں لیکن ٹھیک ہے تھی, لیکن یہ کہ وہ آنے کے بعد بھی جو ہے ان کو مسئلہ ہی ہوا. اب برنی سینڈرز جو ہے وہ, کیونکہ یہاں دس از انفارچونیٹ کہ ڈیموکریٹ پارٹی میں جو ہے یہ سپر ڈیلیگیٹس اور جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا ویٹو پاور ان کے پاس ہوتی ہے. وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آگے لا سکتے ہیں یا ڈراپ کر سکتے ہیں. برنی سینڈر کا مسئلہ ہے, اگر میں ٹرمپ کو نہ دیتا تو میں برنی سینڈرز کو ووٹ دیتا. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے ٹرمپ نے بہت کرٹیسائز کیا جو نیشنل کمیٹی کے پاور ہیں کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ بھی چینج کر سکتی ہے. تو وہ جو اپنا لاز ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بھی تو ایسے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ کے چند چند لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے. ہاں لیکن ڈیموکریٹ پارٹی میں ڈیلیگیٹس ہیں, سپر ڈیلیگیٹس ہیں. سپر ڈیلیگیٹ جو ہیں وہ مور پاورفل دین ریگولر ڈیلیگیٹس. سپر ڈیلیگیٹس میں کانگریس مین, سینیٹرز وغیرہ وہ ہیں. ریپبلکن پارٹی میں خالی ڈیلیگیٹس ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ چینج کر سکتے ہیں, لیکن وہ فرسٹ راؤنڈ میں ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں ایوری بڈی از انڈیپینڈنٹ, وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ ٹرمپ کو سیکنڈ راؤنڈ میں جانے دیں گے یا کیا ہوگا؟ ابھی اگر میں پریڈکٹ کر سکوں تو میں بی میکنگ ملینز. ریئلی رائٹ, کیونکہ یہ پریڈکشن از انپریڈکٹیبل. لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف تھے اب اس کی فیور میں جا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے. ہمارا میئر جو ہے وہ اس خلاف تھا ٹرمپ کے, لیکن اب وہ اس کا ڈیلیگیٹ ہے. وہ کیونکہ وہ اس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ دے میک سینس, اسی لیے جو ہے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں. اور یہ سب ینگر جنریشن جو ہے ٹرمپ کے فیور میں ہے. اچھا, یہ جو بات ہم پہلے جس پہ فارن پالیسی پہ کر رہے تھے, میں اب اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس وقت امریکہ کا امیج پوری مسلم ورلڈ کے اندر یہ ہے کہ سینس آف وکٹمائزیشن ہے. پاکستان کے اندر بھی یہی حال ہے, آپ عراق چلے جائیں وہاں یہ حال ہے, ایران کے اندر لوگوں کی سطح پر یہی حال ہے, لیبیا کے اندر یہی حال ہے, فلسطین کے اندر یہی حال ہے, سیریا کے اندر یہی حال ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے یہ کیوں لوگوں کو ناراض کر رہی ہے؟ ہاں, یہ ریپبلکن پارٹی میں کچھ مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں کہ میں یہاں پہ ریپبلکن پارٹی کا کنونشن تھا جس میں ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین ہوئے تھے ڈریک ہوٹل میں. تو وہاں یہ ہوا تھا, یہ ڈسکشن چل رہی کہ وائی مسلم کنٹریز ہیٹ اس. تو اس میں ایک یہاں کے اسٹیٹ سینیٹر اور اسٹیٹ ٹریڈر ہمارے دوست ہیں اچھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ہائی اسکول میں گیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا آر یو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن. اس نے کہا آئی ایم ڈیموکریٹ. تو میں نے اس سے پوچھا تم کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ ڈیموکریٹ جو ریپبلکن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, اس لیے میں ڈیموکریٹ ہوں. تو اس نے اس وقت کہا کہ ہمیں چاہیے ریپبلکن پارٹی کو دے شوڈ سیمولیٹ ود دی مسلم کمیونٹی اور جنرل کمیونٹی. اب دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ریپبلکن پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہ مسلم میجارٹی کے بغیر یہاں نہیں چل سکتی. مسلم یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور ڈیووٹیڈ ہیں وہ. اب وہ اپنی جو ان کا پہلے جو رویہ ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. ابھی یہاں بھی دیکھیں, یہاں پہ ہماری, میں بولنگ بروک کی مثال دیتا ہوں, یہاں پہ ہماری اچھی خاصی مسلم کمیونٹی ہے, ہمارا میئر ہمارے ساتھ ہے, ہم جو بھی کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں اس کی مدد کرتا ہے. ہماری مساجد میں اگر جیسے اورلینڈو کا چکر ہوا ہے اس میں پولیس والے نے ہماری پروٹیکشن دی ہے, 9/11 میں پولیس والوں نے پروٹیکشن دی ہے. تو دے نو کہ ہم میجورٹی مسلمس آر پیسفل. اور یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی اس راہ پہ چل رہی ہے تاکہ وہ بھی مسلم کے جو کنٹریز ہیں اس میں اپنے آپ کو اچھا سمجھیں. اچھا, آپ کے خیال میں آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے ریپبلکن پارٹی کا جو امکانی طور پر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اندر آپ سے یہ لیا جائے کہ اس کو کون کون سی اپنی چیزیں جو ہیں وہ ریفارم کرنی چاہیے, کن چیزوں پہ اس کو بیک فٹ پہ جانا چاہیے, کن چیزوں کو ریفارمولیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں آپ کا کرٹیکل ویو پوائنٹ اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا یہ کہ وہ جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اس کو جو ہے پہلے سوچنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. دیٹس نمبر 1 تھنگ. اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. یہ تو لوگوں نے بھی کہا, میڈیا نے بھی کہا اس کو. نمبر 2, وہ فلبدی تقریریں کرتا ہے, اور جب آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ فلبدی تقریر نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ اوریٹر ہوں یا آپ کو بہت ہی نالج ہو. اب اس نے دیکھا ہوگا
2-3 اس میں کیا کہتے ہیں اسپیچز میں اس نے ٹیلی پرومپٹر استعمال کیا تھا. اس میں اس کی تقریریں جو ہیں بہت بیلنس تھیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہی اس کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے جو ایڈوائزر ہیں وہ ایسے رکھے جو اس کو صحیح مشورہ دیتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے اس نے اپنا جو ہے اس کو کیمپین مینیجر اس کو فائر کیا تھا, اور اس کی یہی وجہ تھی. یہ نہیں, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں لیکن اخباروں نے لکھا کہ اس کی فیملی ناراض تھی کہ آپ نے پراپرلی پروجیکٹ نہیں کیا اور یہ کیا. اب دیکھیں ریگن کی مثال لیں آپ. جب ریگن بنے تھے اس نے اپنے الیکشن کے کچھ ماہ پہلے پوری کیمپین جو ٹیم تھی اس کو پورے کو نکال دیا تھا اس نے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ ہر پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ڈیموکریٹ کا پتہ نہیں, ریپبلکن میں ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ یہ وہ چینج کرتے ہیں. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کو ایسے بندے چاہیے کہ جو ان کو گلوبل لیول پہ پروموٹ کر سکیں. آئی مین دس از واٹ ہیپنس. اچھا, آپ کے خیال میں جو امکانی طور پر ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں جی, اس کے بارے میں آپ کا ویو, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں وہ اگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو ذہن میں یہ ہے کہ اگر وہ ہیلری کلنٹن آتی ہیں تو وہ وہی لے کے آئیں گی جو ڈیموکریٹک جو کلنٹن تھے یا اوباما تھے, وہی لوگ آئیں گے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں. لوگ چینج چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اگلے 4 سال پھر یا 8 سال پھر ڈیموکریٹک پارٹی یہاں پہ رول کرے. اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کیس چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, ای میل کا ہو سکتا ہے وہ اوپر آئے لاسٹ منٹ پہ. ہوگا یہ ریپبلکنز کی خواہش ہے, اور یہ ہوتا ہے. وہ ویٹ کرتے ہیں لاسٹ منٹ پہ یہ چیزیں ابھاریں تاکہ ان کو ڈاؤن کریں. اور اس کے علاوہ کئی دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اور وہ ویمن پریزیڈنٹ ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فارن سیکرٹری تھے انہوں نے کیا کیا, کوئی انہوں نے اکامپلشمنٹ اتنی بڑی نہیں کی, تو پریزیڈنٹ ہو کے کیا کریں گے وہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ اوباما کی پالیسیوں کو اس کے خلاف تھی جب اوباما لڑ رہا تھا. جب اوباما کے وہ لڑ رہی تھی تو وہ اوباما کو انہوں نے کتنی چیزوں کہا کہ اوباما یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ وہی ہے. پھر ان کی وہ سیکرٹری بھی رہ چکی. تو ہو رہا ہے یہ ہوگا کہ جو اوباما کی پالیسی اوباما کی ہیں وہی یہی آگے فالو کریں گی, اور وہی ایڈوائزر ہوں گے جو اوباما یا کلنٹن کے تھے. تو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ریپیٹ ہو. اسی وجہ سے لوگ لیکن برنی سینڈرس نے جس طرح امپیکٹ کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو, آپ کے خیال میں وہ اس کو جو اپنا جو ریگولر ڈیموکریٹک جو اپنا پالیسیز ہیں اس سے تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اس پہ پرسپیکٹو میں نہیں لے گئے؟ ہاں وہ لے گئے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کچھ جو ہے برنی کے اچھے پوائنٹ جو ہیں وہ ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اس کو چارہ نہیں ہے. اس کو وہ کیونکہ برنی سینڈر جو تھیم لے کے گئے ہیں نا, ہیلری کو وہ فالو کرنی پڑے گی. ورنہ یہ کہ ہیلری کو کوئی ووٹ نہیں ملیں گے انلیس کے سپر ڈیلیگیٹس ان کو آگے لے آئیں. تو آپ نے کہا کہ آپ ریپبلکن نہ ہوتے تو آپ برنی کو سپورٹ کرتے؟ جی, میں نے ڈیفینیٹلی کہا میں برنی کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرتا, کیونکہ اس تو اگر ہیلری وہ ویو پوائنٹ لے آتی ہے تو آپ اس پر سپورٹ کریں گے؟ لیکن ہوگا نہیں, کیونکہ بھائی دیکھیں نا, اب جہاں پہ ہیلری ہے نا, فرد کو تو نہیں, اس ویو پوائنٹ کو سپورٹ کریں, ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہوگا کہ اس کے ایڈوائزر جو ہوں گے وہ پرانے والے ہوں گے, وہی جو پالیسی جو ہے وہ اس کو کہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. پلس یہ کہ ان کو ڈونر لسٹ ہے. اب دیکھیں نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوپنلی کہتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا یا پیسے روک لیں گے. وہ اوپنلی کہہ رہا ہے اس کے مجھے کسی کے I don't need their money. لیکن وہ شکایت کر رہا ہے کہ ریپبلکن جو ہے اب وہ کر رہا ہے, کیونکہ اب جو ہے نا اب کیمپین بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت تو پرائمری تھی, اب اس میں یہ واحد کینڈیڈیٹ ہے. اب آئی ایم شیور کہ لوگ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. طلعت رشید صاحب, بڑی مہربانی, آپ سے بات ہوئی اور آپ نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا اور امریکن پولیٹکس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ بہت. ناظرین, گفتگو تاں ॿुधी طلعت رشید صاحب हिते जेको आहे इलिनॉय जेका अमेरिकी रियासत आहे ऐं उन रियासत जे अंदरि मां बार बार चवां थो शिकागो ऐं इलिनॉय जो जेको हिकिड़ो तारुफ़ आहे बराक ओबामा जे करे आहे, पर तलत रशीद साहब ज़ाहिर आहे रिपब्लिकन आहिनि, उनखे इहा ॻाल्हि न वणंदी हूंदी. पर हीअ जेका विल काउंटी आहे उहा रिपब्लिकन्स जी काउंटी आहे ऐं हुते जेको मेयर आहे ऐं जेको हिन शहर जो बॉलिंग ब्रूक जो उहो बि जेको आहे रिपब्लिकन आहे. त हिन लाइ तलत रशीद साहब जा हिते सुठा कॉन्टेक्ट्स बि उन्हनि सां आहिनि ऐं हू जेको आहे हिते विलेज कमेटी जा जेको आहे प्लैनिंग हुन में बि आहिनि. गुफ़्तगू जो सिलसिलो पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे